हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। ईद से पहले की हमारी ये आखिरी एपिसोड है और इनिशियली मैंने सोचा था कुछ ईद से पहले अपलिफ्टिंग सी गुफ्तगू की जाए, लेकिन हालात और डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि वी हैड टू साइड ट्रैक ऑन दैट प्लान। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, तारुफ के मोहताज नहीं, जर्नलिस्ट हैं, लिखते आए हैं पाकिस्तान की सियासत पर, सिक्योरिटी उमूर पर। और इस हफ्ते इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त डॉन में आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और ये इंटरेस्टिंग मुझे ख़ास तौर पे उसकी हेडलाइन लगी कि उसकी हेडलाइन है अ प्रेडेटर स्टेट। तो 2 हफ्ते से पाकिस्तान में गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट होना पड़ेगा। तो जाहिद हुसैन साहब ने डिफ़ाइन किया कि पाकिस्तान एक प्रेडेटर स्टेट है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स जो हार्ड स्टेट होती क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो जाहिद हुसैन साहब एक्सपर्ट हैं, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है हार्ड स्टेट से की डेफिनेशन क्या है। तो जाहिद साहब कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल है मेरा? अल्लाह का शुक्र। शुरू करते हैं आपके मजमून से, क्योंकि जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो वो सुन के आपसे समझ सकें कि आपने जो है एक डेफिनेशन दी है प्रेडेटर स्टेट की शुरू में ही अपने मजमून में, और मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ और फिर आप उसका एक्सपैंड करें कि क्यों आपने ये चुना। कि जेम्स के गॉलब्रेथ ने लिखा था कि प्रेडेटर स्टेट इज कोट अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ नैरो बैंड ऑफ एलिट्स uses policy instruments for its own benefit while the rest of the population foots the bill। क्यों आपको जो है वो इस दफ़ा लिखना पड़ा कि पाकिस्तान एक प्रेडेटर स्टेट है, और क्यों आप ये डेफिनेशन दे रहे हैं? ये एक तो सबसे बुनियादी चीज यही है कि इस दफा इसलिए जरूरत पड़ गई। ये बात तो सही है कि ये तो सूरत हाल कोई नई नहीं है। का हम तो हमेशा से देखते रहे हैं, यही सूरत हाल है कि एक स्मॉल एलीट ग्रुप जो है वो फैसले करती है और अपनी मर्जी के फैसले थोपती रही है। लेकिन इसकी नौयत इसकी नौबत इसलिए आई कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है नेशनल असेंबली को बताया कि वो हार्ड स्टेट बनाना चाहते हैं सॉफ्ट स्टेट की बजाय। और उसके बाद जो खासा इसके ऊपर बहस मुबासा भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसकी हिमायत में जो है लंबे चौड़े मज़ामीन भी लिख डाले थे। टीवी पे भी ये प्रोग्राम्स हो रहे थे, लेकिन असल चीज़ यही आती है कि जो साफ लगता था कि जो ये इनका है तस्वुर सॉफ्ट और हार्ड स्टेट के, शायद इनको खुद भी इल्म नहीं है कि क्या क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो हार्ड यानी एक जो जहन में आती है इनको, तो शायद यही होगी कि हार्ड स्टेट बनाना है ताकि जो है बकौल उनके जो भी दुश्मन यहाँ मौजूद हैं, सारी में खल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अगर इस सोच को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर आबादी जो है वो दुश्मनों की तादाद है। तो अब वो जो है इसमें, और ये इस वक्त नेशनल असेंबली का जो सेशन हुआ था वो बलूचिस्तान के वाकयात जो दै पर जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, या उसके साथ साथ केपी में भी वो थी, उसके तहत थी। अब मसला ये आता है कि हार्ड स्टेट, इसका मतलब ये है कि और मजीद सख्ती, क्योंकि सिर्फ अल्फाज पे वो जाते हैं, यानी उसके मफहूम पे शायद इनको खुद भी पता नहीं होगा, लेकिन अल्फाज पे ये जाते हैं कि हार्ड स्टेट से मतलब ये है कि जो है वही कि जो अब तक पॉलिसी रही है कि जो है सिर्फ ताकत का इस्तेमाल, और समझते हैं कि ताकत के इस्तेमाल से एक माशरे को ठीक किया जा सकता है और स्टेट भी मजबूत हो सकती है। मेरा ख्याल ये है कि इसका पस मंज़र तो ये है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसमें कई चीज़ें उसमें हैं। सॉफ्ट स्टेट तो यकीनी तौर पे इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे कानून की हुक्मरानी और या एक लॉलेसनेस की सिचुएशन है, उसकी वजह से तो कह सकते हैं जहाँ पे जो एक कोलैप्स ऑफ सिस्टम भी मौजूद नज़र आती है हमें। लेकिन हार्ड स्टेट से मतलब ये इनका जो लिया जाए, हम जो जनरली जो लिया जाता है, तो एक ऐसी रियासत का भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कानून अप्लाई होता हो, कानून की अमलदारी हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी होती है कि बहुत से ये जो क्राइटेरियन की बात आती है तो उन अथॉरिटेरियन रिजीम के लिए भी आती है। ठीक है, उन्होंने अथॉरिटेरियन रिजीम्स ऐसी भी है जहाँ पे इस किस्म की सख्ती के साथ कानून की अमलदरामदी भी आती है। और जैसे चाइना की भी मिसाल दी जाती है, और यूएई की, और इसी किस्म की ईस्टर्न पावर्स की दी जाती है। तो उसमें जो है ये
आप एक चीज तो कर सकते हैं कि भाई आप कानून, लेकिन मसला ऐसा कि कानून बनाता कौन है? और कानून की हुक्मरानी जो है, फिर हम जब बात करते हैं तो उसका इतलाक क्या सिलेक्टिव होता है या उन पे खास लोगों पे आता है? तो पाकिस्तान में तो हम बहुत से देखते हैं कि जो कानून की हुक्मरानी की बात दावेदार भी होती है, उनके नज़दीक भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक सिलेक्टिव होता है। और हम ये तो देखते रहे, मतलब पिछले अगर और भी देखते, सूरत हाल तो पहले भी कोई बहुत अच्छी रही थी, लेकिन पिछले चंद एक दो सालों में देखा जाए तो और ज़्यादा खराब हालात होती गई हैं। आपकी कानून की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है जब आपके जिस किस्म के कानून पास किए गए, जिसमें जो है इसकी अदलिया की आज़ादी भी एक ख़त्म कर दी गई है, और एक साथ साथ जो है एक ऐसा कानून भी लाया गया है जिससे एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन होती है। तो ये एक चीज़ बन के आती है कि ये आज स्टेट की हालत है। लेकिन चलें, उसके अलावा जो है सबसे बुनियादी चीज़ ये आती है कि हम जो इलाके हैं हमारे, ख़ासतौर फेडरेशन का, जैसे बलूचिस्तान की बात मैं करूँगा, क्योंकि वही सारा इस वक्त महवर है तमाम डिस्कशन का, उसी के वजह से जो है ये कॉन्सेप्ट, ये और सॉरी डिबेट शुरू होती है कि हार्ड स्टेटस ऑफ। लेकिन भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान में जो आजकल हालात हैं, ठीक है, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को कोई भी जो है वो हिमायत नहीं कर सकता है, लेकिन उसका देखना चाहिए कि ये सारी सूरत हाल पैदा कैसे हुई है। ये 25-30 साल में अगर देखा जाए तो ये बिल्डअप होती रही है। ये जो है, इससे पहले भी जो है बलूचिस्तान में कई इंसर्जेंसी रही, ये चौथी इंसर्जेंसी है, लेकिन इसका दायरा बहुत वसी है, और ये तकरीबन जो है इसके 2 दहाइयों से ज़्यादा हो चुका है। और ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि यहाँ पे जो एलिनेशन हमें नजर आती है एक आम आदमी की, एक एजुकेटेड सेक्शन की, वो इससे पहले कभी भी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 2005 में जब ये शुरू हुआ था, बलूचिस्तान की ये इंसर्जेंसी, तो मैं काफ़ी उसमें गया, बलूचिस्तान का पूरा इलाकों का डेरा बुगटी भी गया था, जो कि गढ़ बना हुआ था उस ज़माने में, अकबर बुगटी के पास। मैं 3 दिन वहाँ पे उस इलाके में रहा। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो है वो ब्लड की थोड़ी बहुत जो है उनके घरों पे इधर उधर जो है गोलियों के निशान नजर आते थे। एक यहाँ से कशीदगी शुरू हो चुकी थी, और उसके चंद माह बाद जो है जो वाक़या हुआ था, अकबर भुट्टी को हलाक कर दिया गया। तो उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उस वक्त मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 4 सफ़े का एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़ वीक में, उस ज़माने में था, जिसका था कि मुशर्रफ अदर वॉर। तो उसमें मैंने उस वक्त कहा था कि अगर ये चीज़ों को सही नहीं किया जाता है और इस तरह हैंडल किया जाता है, तो वो जो फिर हालात काबू में नहीं रहेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मेजर जनरल शौकत सुल्तान होते थे, इसके आईएसपीआर के चीफ। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप मिलना चाहते हैं, कल आ सकते? मैंने कहा कल तो मैं जा रहा हूँ, बाहर जाना था मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। तो वो पहुँच गए यहाँ पे, और पूरे मार्क करके उस पूरे आर्टिकल पे कि ये प्रेसिडेंट साहब बहुत सख्त नाराज हैं और मिलना भी चाहते। मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं है। और उस वक्त जो है जो हालत से, फिर मैंने उनको चलते हुए एक बात की कि देखें, एक बात है कि उनको मैंने याद दिलाया कि उनके प्रेडिसेसर ब्रिगेडियर ए आर सिद्दीकी, जो कि पहले किस ज़माने में जो है जब इसका मशरक़ पाकिस्तान में था, तो वो उस वक्त आईएसपीआर के चीफ थे। उस ज़माने में सिविलियन होते थे जिनको उनका मिलिट्री का टाइटल दे दिया जाता था। तो उन्होंने फिर बाद में 25 साल बाद उस वाक़े की किताब लिखी थी, लास्ट डेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि, और उसमें पूरा वाक़या बताया क्या हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप यह समझते हैं कि आप 20 साल बाद कोई आप इस किस्म की किताब लिखेंगे, व्हाट हैपेंड इन बलूचिस्तान, रादर देन कि जो है आपसे अभी कोई कह रहा है। उसका मैंने तो उस वक्त एक ताकत, उस वक्त भी यही था। और ताकत का एक नशा जो होता है ना, वो उस वक्त नजर आता है कि नहीं हम सब ठीक कर लेंगे। उस वक्त कुछ और फौरी, और इसके बाद भी यही हुआ। उसके बाद भी मुझे याद है कि 2017 में मैं, सॉरी मैं इसको लंबा तो नहीं कर रहा हूँ नहीं उसमें नहीं, इस, आप बात करें, मैं आई एम लर्निंग अ लॉट, कीप गोइंग। हाँ। तो उसके बाद 2017 में मैं ये क्वेटा गया था, मुझे कॉन्फ्रेंस में किसी ने बुलाया था पाकिस्तान सूरताल में। तो उस वक्त जो है फिर जो टिपिकल होता है इनका कोर कमांडर, उसमें जो है वाटर में एक ब्रीफिंग दी जा रही थी। तो उसमें जो है कहा गया कि बता रहे थे कि जो मेजर जनरल थे वो
जो दे रहे थे, तो उन्होंने एक हाइड्रा सा बनाया हुआ था, जो टिपिकल एक होता है कि, तो उसमें कहा कि जी कि ये प्रॉब्लम क्या है बलूचिस्तान का। तो उन्होंने बताया कि, यानी बता रहे थे बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि सब नेशनलिज्म, और उसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है नेशनलिज्म पे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा नो आई नो एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान एंड हाउ डिड यू मेस इट अप। सॉरी। तो उसके बाद कोर कमांडर थे, उन्होंने खैर फिर तशरीह करनी शुरू की, फिर उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा गलत है। मैंने कहा क्या, एक बात बताइए, जब आप बलूचिस्तान में होते हैं तो आपको सब नेशनलिज्म इतना खतरनाक क्यों नजर आता है? एक एक पंजाबी होगा तो अपने आप को पंजाबी कहेगा, एक पश्तून होगा तो अपने आप को पश्तून कहेगा, और सब ये नेशनलिज्म है सब है, और इसी तरह सिंधी और तो इसमें बुराई क्या है, और हाउ डज इट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद नेशनलिज्म? तो वो जो है ये एक 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 मैं मतलब माइंडसेट है, और माइंडसेट की वजह से जो है जो कुछ बलूचिस्तान में अब हुआ है, और इसी वजह से हो रहा है। दूसरी एक और बात भी कि आहिस्ता आहिस्ता जो उनके हक के लिहाज से जो इलेक्शंस तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी आज़ादाना मुनसफाना नहीं हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में सूरत हाल ही मुख्तलिफ रही है। बलूचिस्तान में तो ऐसा लगता है कि हैंड पिक्ड होते हैं, उनको खड़ा कर दिया जाता है, कि बाप पार्टी बना दी जाती है, और कभी जो है उठा के जो है वो, अभी खासतौर पर 2024 के इलेक्शन में तो कमाल कर दिया उन्होंने। उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी जो कि यानी आज़ादी पसंद नहीं है, मतलब वो हक हक की बात करते हैं, कि जमहूरी हकूक़ की बात करते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान फेडरेशन के अंदर रह के अपने वो करते हैं। तो इस दफ़ा ये किया इन्होंने कि उन सबको हरवा दिया, और ख़ास तौर पर एक डॉक्टर मालिक कह जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जाके वह अब मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती है, वहाँ पे एक जितवाया जिसके अफगान एक है कोई कॉन्ट्रैक्टर बड़ा था, उसको जितवाया जो आज तक उस इलाके में लोग जानते तक नहीं है। न सिर्फ उसको इलेक्शन जितवाया, बल्कि उसके बेटे को भी कोयटा से और उसके दामाद को भी। अब इस किस्म की अगर गवर्नमेंट आती है, तो मुझे बताइए लोगों पे एलिनेशन कितना नहीं होगा। उसके बाद सबसे बड़ी है कि इस दौरान वही मैं बात पहले कह रहा था, बलूचिस्तान में मिसिंग उसका बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। पहले तो अब तो ये थी कि लाशें पड़ी मिलती थी जो आपके 10 यानी गायब हो जाते थे, साल भर बाद 1.5 साल बाद लाशें मिलती थी उनकी। अब जितनी भी ये यंग लड़कियां जो अब क़यादत कर रही हैं, उन सब की आप कहानी सुन लें। डॉक्टर महारंग बलोच, सीमीदान जहदीन के बास दोनों के वालिद मिसिंग में, उसके बाद उनकी लाशें मिली। फिर आप कहते हैं कि दुश्मन है ये लोग सारे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि इतनी बैकवर्डनेस है। मैं उस इलाके में बहुत गया हूँ, मेरा बहुत रहा है तजुर्बा। वहाँ पे बहुत इलाके में लोग जो हैं, जानवर और मतलब इंसान एक ही जौहर से पानी पीते हैं। ये सूरत हाल है। अच्छा जाहिर शायद साहब, इस पे बलूचिस्तान पे एक फॉलो अप सवाल मेरा जो था, आपने डॉक्टर मारंग बलोच की भी बात की, और ये जो हार्ड स्टेट है वो हमें मुझे एक उलट तरह से नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फरहान मलिक FIA की रिमांड में है, रफ्तार के फाउंडर। वहीद मुराद को इस्लामाबाद से कुछ दिनों पहले उठा लिया गया, पीका लग गया। पीका की वेपनाइजेशन तो ऐसी हुई है कि मैंने शहजाद के साथ अपने एक दूसरे शो में हमने एक एब्सर्ड न्यूज़ भी कवर की थी 2-3 हफ्ते पहले, कि गलत रमज़ान के ऊपर कुछ कमेंट करने पर पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा में टीका लगा दिया गया कि आपने जो है वो किसी तरह गलत काम किया है, कि आप कह रहे हैं कि चांद आपने सही नहीं देखा या कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें हमें हर जगह अब होती हुई नज़र आ रही हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन क्योंकि आपका बलूचिस्तान में इतना एक्सपीरियंस रहा है एज एन आउटसाइडर, जब बलूचिस्तान में इतना नहीं गया, इतना सुना है लोगों से, पढ़ा है किताबों में कि क्या हिस्टोरिकली इश्यूज हुए, आपको ये माइंडसेट कैसा लगता है पर्टिकुलरली फ़ौज के अंदर जर्नैलों का? कि मुझे जो बात उनकी समझ नहीं आती वो ये कि अगर आपके पास डॉक्टर मालिक या अख्तर मेंगल जैसे नेशनलिस्ट बलोच लीडर हैं जो आइन के अंदर काम करना चाहते हैं, आप उनको साइड पे धकेल देते हैं। जो उसके बाद जनरेशन आती है रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मारंग बलोच एज अ केस इन पॉइंट, वो आइन के ढांचे में रहते हुए प्रोटेस्ट करती है, क्वेटा में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद तक आती है। आप
ایک بلوچ سوسائٹی کی عورتوں کو مار پیٹ کے اپنے دارالحکومت سے واپس روانہ کرتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے وہ واپس پروٹیسٹ کرتی ہیں. اب آپ نے ان کے اوپر ٹیررزم کے پرچے کاٹ دیے، پتہ نہیں اور کیا کیا کر دیا. تو الٹیمیٹلی میسج جو میں ایز این آؤٹ سائڈر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں، آئینی قانونی ڈھانچے کے اندر آپ کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ، آپ کا رائٹ ٹو ایجیٹیٹ، آپ کا رائٹ ٹو آسک فار واٹ از رائٹ فلی یورز، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ آن دی ادر سائڈ ڈزنٹ میٹر. آپ آئین کے ڈھانچے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ دروازہ بند کر دیا تو پھر الٹیمیٹلی تو آپ BLA کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. تو یہ بات ان کو بالکل. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیں یہی تو بات ہے، میں نے وہی کہا، مائنڈ سیٹ ہے، ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں کلونیل مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، بلوچ جن کی آبادی کتنی ہے، تقریباً 25-30 لاکھ ہے، ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے. ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کئی سالوں پہلے جو ہے ایک کافی بہت ہی سینئر ریٹائرڈ جنرل سے، وہ ہم کھانے پہ تھے تو میں نے ایسے ہی کہا کہ بلوچستان میں جو ہے وہاں پہ مسئلہ جو ہے گوادر وغیرہ میں جاب کا ہے، اس کا ہے، اور اصل میں وہاں کے لوکل پاپولیشن کیوں نہیں آپ لوگ دیتے؟ کہتے ہیں کہ بلوچ کام نہیں کرتے ہیں. اب یہ مائنڈ سیٹ ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ جو میں یعنی ایک لحاظ سے جیسے کالونی میں ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے یہ جو لوکل یا باربیرین جو ہے پاپولیشن. وہ لیزی ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ پڑھانا ہے، اس کو ماڈرنائز ہاں. کرنا ہے، یہ آئیڈیا اچھا. ہوتا تھا نا کلونیل نہیں راج نہیں، میں بھی. ایک اور بات ہے، اب مجھے حیرت ہوتی ہے، میں تو یہ چیزوں کی جو علاقے ہیں، پہلے دیکھیں جتنی بھی انسرجنسی رہی زیادہ تر ٹرائبل بیلٹ میں ہوتی رہی، جامی مریوں کے اس علاقے کے جتنے بھی تھے اس علاقے میں ہوتی رہی. لیکن کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوا تھا مکران کا علاقہ. مکران کا کوسٹل بیلٹ ہے، اور مکران میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے کوئی سرداری سسٹم نہیں ہے، نہ بڑی جاگیرداری ہے. اچھا وہاں پہ ایجوکیشن بھی ہے ایک لحاظ سے، اس کی ایجوکیشن مطلب لوگ، کیونکہ اس کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد بلوچوں کی جو اس علاقے کی جو ہے پنجگور کے ہوئے، تربت کے ہوئے یا گوادر کے، ابھی بہت بڑی تعداد. قطع کلامی معاف کیوں، مجھے دماغ آپ کو معلوم ہی ہوگا آڈینس کے لیے، جو ابھی ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں ایک یا دو، جہاں تک میں نے لوگوں سے سنا ہے، جو BLA کے دہشت گرد تھے وہ لیاری سے تھے، کراچی میں. اور ہاں. ہم نے سنا ہے کہ کراچی میں لیاری میں گینگ وار میں تو وائلنس تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ وہ ایکسٹینڈ ہو کر بلوچ انسرجنسی میں لڑکے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی حیران کن بات ہے اگر آپ فالو کرتے ہیں لیاری کی سیاست اور لیاری کا کلچر. نہیں بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں نا، یہ جو آنا جانا ادھر کا رہتا ہے، جتنے بھی تربت اور یہ مکان کا پورے علاقے میں جو لوگ ادھر ہی آ کے رہتے ہیں، تو ایک تعلقات ایک ہسٹوریکل وہ بن گیا ہے. تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ جو ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسقط، ایک لحاظ سے گوادر تو ایک زمانے میں مسقط کا حصہ تھا 1958 تک کا. تو اس وقت وہاں پہ تقریباً ابھی بھی مسقط میں آپ کے 50 سے 60% جو آپ کی فوج ہوں گی اور ان کے پولیس فورس ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ یہ یہیں کے لوگ ہیں. اور یہ جو ہے یہ بہت، یہ سارا کا سارا، اس لیے تھوڑا سا ایک وقت میں یہ تھا کہ تھوڑی سی صورتحال تعلیم کے لحاظ سے وہ تھی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ بھیڑ بکریوں کے طور پر ان کو تو چلا سکتے ہیں، لیکن اب میرا یہ دیکھیں جا کے جو بلوچ لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سوری، دونوں لڑکے لڑکیاں دونوں، تو اس میں جو ہے اگر جو پڑھنے آتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو اس میں جو ان کو جو ہے جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے پنجاب یونیورسٹی میں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اس کے لیے اسکالرشپ، تو وہ اس کو جو ہے وہ جس طرح سے لوگ پکڑتے ہیں. اور میرا خود ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ زیادہ انلائٹن لڑکے ہیں. ایک ہوتا ہے اس علاقے سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو اس قسم کی چیز آپ جب یہ کریں گے تو ان کو ایک شعور بھی آتا ہے. ایک تعلیم کے بعد جو ہے اپنے حقوق کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے، پھر وہ لڑتے بھی ہیں. آپ میں ان نے کی یہ قطع کلامی ماب دو ہاں. یونیورسٹیز میں 2 سال پہلے ٹاکس کی تھیں، IBA اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. اینیکڈوٹل ہے، یہ کوئی ریسرچ پیپر تو نہیں ہے کہ آپ پورا ایک جنرلائز کر دیں، لیکن ان دو بھرے ہوئے کلاس رومز میں، کیونکہ ہر لڑکا لڑکی اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس کرتے سوال کرنے سے پہلے، میرا خود کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ سب سے پوائنٹڈ جو سوال ہوتے تھے نا، مطلب کلیئرٹی کے ساتھ جو پوچھے جائیں اور مشکل سوال، وہ
جو پاکستان کے رورل علاقے سے بچے بچیاں آئے ہوئے ہوتے تھے، چاہے وہ سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہو، خیبر پختونخوا، پنجاب، لیکن ان ڈیولپڈ یا رورل یا بیکورڈ ایریا جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کوٹ ان کوٹ، وہاں کے بچوں کے سوال جو میرے ایکسپیرینس میں تھے ور مچ مور پوائنٹڈ دین دوز ہو کیم فرام اربن پاکستان فار شور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خود بھی ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے بات چیت کے جو ہے. سوالات ان کا ایک شعور کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ ہے. ابھی گوادر میں ایک ایسی یہ بک فیئر ہوئی تھی. اس میں تقریباً 20 لاکھ کی کتابیں بکی تھی. اب اندازہ لگا ایک بیکورڈ ترین علاقے میں جو ہے. آپ جا کے مجھے بتا دیے کہ لاہور میں بھی شاید اتنی کتابیں نہیں بکیں گی کسی بھی بک فیئر ٹائپ کی. تو مسئلہ یہ ہے. مجھے ایک بتایا تھا تربت یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے بک فیئر کی وہاں پہ، بک ایگزیبیشن کی وہاں پہ. تو اس میں ہم نے کتابیں ہر قسم کی رکھی، ٹرانسلیٹڈ کتابیں مارکسزم کی بھی تھی، یہ تھی. تو کوئی بریگیڈیئر صاحب وائس چانسلر بنائے گئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ سب اس کو بند کرو، یہ خرافات ہیں. اب آپ تعلیم کے بھی جب یہ اس قسم کی پابندی لگائیں گے تو یہ ایک کبھی بھی نہیں آتی ہے. دیکھیں کلونیل مائنڈ سیٹ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جو اکثر آپ دیکھیں گے کہ تقریریں میں ہوں گی، ہم نے اتنے لڑکوں کو پنجاب یونیورسٹی میں کو اسکالرشپ دی، بلوچوں کو اتنے کو جو ہے ہم نے تعلیم دے رہے ہیں، خیرات نہیں دے رہے ہیں. آپ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ پھر بھی ہمارے خلاف آواز اٹھاتے یہ ہیں. جا وہی کے انگریز کا ویو ہے جب آکسفورڈ کیمبرج میں کلونیل راج میں ہم نے آپ کو اتنے لوگوں کو لائر بنایا لیکن آپ پھر بھی ریبیل کر رہے ہیں. بالکل ہی صحیح بات. اچھا شعور آتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس میں وہی ہے کہ آپ نے شعور کو ختم کرنے کی کوشش کی. جو میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ سب نیشنلزم بھی ہے ان کے نزدیک دشمنی ہے. تو یہ تمام چیزیں. اچھا دوسرا ہمیں اسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت پہلے ایک لحاظ سے چھوٹے صوبوں میں ایک چیز پائی جاتی تھی کہ یہ پنجاب ڈومینیشن. اور آج کل جو پنجاب ڈومینیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شدید جو ہے مجھے پچھلے کئی دہائیوں سے نظر نہیں آئی تھی. اس آل پنجاب ڈومینیٹڈ مائنڈ سیٹ. اور یہ جو ہے بالکل ایک کلونیل جو ہے. آپ ایسے میں سوچ رہا تھا آج بیٹھا ہوا کہ آپ جائیں پنجاب کے اندر تو آپ کو موٹر وے کے جال بچھے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ. یعنی فیصل آباد جو ہے سیالکوٹ موٹر وے، ملتان تک سب. تو مسئلہ یہ ہے آپ سندھ کے اندر چلے جائیں، آپ جائیں آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گی موٹر وے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے. یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے جس کا کام یہ ہے وہ اور مرکز پی کے ایس ڈی تحت پی سے اس کا فنڈ آتا ہے. پی ایچ ڈی سے فن آتا ہے. تو سارا جس طرح سے پنجاب میں آپ خرچ کرتے ہیں پاور اس وقت جتنا بروٹ پاور پنجاب کے پاس ہے میں خیال میں نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی تھی. بروٹ فورس آپ کی پوری پولیٹیکل جو ہے اس کو کیا ہوا ہے. اور اچھا اس کے بعد کے پی کی صورتحال اس سے ذرا مختلف ہے. کے پی میں جو ہے شعور بھی سب کچھ ہے. کے پی میں جو ہے ایک جو وہاں پہ دہشت گردی اس کی نوعیت بالکل ہی مختلف ہے. بالکل ہی مختلف ہے. ایک شورش ہے جو کہ وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے. اور اس میں بھی 70-80% جو ہماری پرانی جو پالیسیز رہی اسی کا عمل دخل نظر آتا ہے. اب اس کو ہر جگہ کی ایک ہی چیز کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. بلوچستان میں پیورلی پولیٹیکل ایشو ہے. جب آپ لوگوں کو سوچنے کی طرح بھی آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہ ہے بیلے جیسی گروپ پرورش پائیں گے. اور میرا اچھا، خیال خیبر پختونخوا میں انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ایک سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف وہاں چلا رہی ہے حکومت، پاپولر بھی ہاں ہے، الیکشن جیت کے بھی آئی. گنڈا پور صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں پچ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، لیکن پھر بھی ایک ریلیشن شپ پی ٹی آئی نے باندھا ہوا ہے اسلام آباد اور پنڈی کے ساتھ، فار ان مائی ویو فار لارجلی گڈ ریزنز. اگر وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے تو ایک نیا مسئلہ خیبر پختونخوا میں چلے گا. جو میرا سوال تھا اس سے ریلیٹڈ اینڈ وڈ لو یور تھاٹس آن دس، کہ خیبر پختونخوا میں سیاسی مسئلہ بھی ہے، سیکیورٹی مسئلہ بھی ہے، لیکن وہاں جو اسلام آباد اور پنڈی کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹل الاؤ دیم ٹو رن دا پروونس ایز دا پیپل سی فٹ وچ از پی ٹی آئی. آپ کو پسند نہیں ہے، گورنر آج کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح لگ سکے گا خیبر پختونخوا میں. لیکن یہ اپروچ بلوچستان میں نظر نہیں آتی کہ ٹھیک ہے وہاں بھی جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو چلانے دیں، رشتہ جوڑ کے رکھیں. یہ تضاد کیوں ہے دونوں پروونسز کے اندر؟ یہ بات صحیح ہے کہ بلش یہ کے پی میں
اگر دیکھا ہے تو ایک لحاظ سے مین پاور ہولڈر بھی رہے ہیں یہ تھرو آؤٹ سے دیکھیں، مطلب رولنگ ایلیٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں، رولنگ کلاسز کی بات کرتے ہیں، چاہے فوج میں بھی ان کے جو آفس، تو ایک بڑی تعداد جو ہے ان کی شیئر ہولڈ تھی، ایک لحاظ سے جو پاور ایک سینٹر میں ان کی وہ تھی، اور اس وجہ سے جو ہے اس کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ اور جو بلوچستان میں تو بالکل ہی ہے کولونیل اس کو بنایا ہوا ہے، تو اسی لیے جو ہے ایک حد تک زیادہ نہیں جا سکتے وہاں پہ۔ ایک شعور بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے ووٹ بھی دیتے ہیں۔ وہاں تو ووٹ کا حق ایک حد تک تو ہے، مینیپولیشن تو ہر جگہ ہوئی ہے الیکشنز میں، لیکن ایک کم از کم وہ مینیپولیشن وہ بھی نہیں کر پائے جو کہ اور علاقوں میں کی ہے انہوں نے، کے پی میں نہیں کر پائے تھے۔ خیر، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ دہشت گردی کو ایک اور چیز جو نقطہ دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ ہماری جو اب تک رہی ہے، جو پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، تو ہم نے ایک فائر فائٹنگ ہماری ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک دہشت ہوئی کارروائی ہم نے ٹھیک کر لیا۔ بھائی آپ نے ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ کی کاؤنٹر انسرجنسی، آپ کی پالیسی ایک حد تک کامیاب رہی تھی کہ آپ نے 2007 سے لے کے جو ہے 2014-15 تک جو ہے آپ نے ان علاقوں کو خالی کروا لیا جو کہ یعنی تحریک طالبان کی بن کے آئی تھی۔ تو اس میں اس کا جو ہے لیکن یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھی ہم فتح ہو گئی ہماری۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ ویسی ویسی دوبارہ آپ وہاں جا کے مذاکرات کر لیتے ہیں، ان کو لوگوں کو بلا کے بیٹھا لیتے ہیں۔ بھائی دنیا بھر میں اگر اس قسم کی بات بھی ہوتی ہے، اسٹیٹ خود ملوث نہیں ہوتی ہے نیگوسیشنز میں ٹیررسٹ، اگر آپ کسی طرح سے وہ کرتے بھی ہیں تو اس کی شرائط ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ انہوں نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسی مثالیں دنیا بھر میں ملی ہیں کہ جہاں پہ سرجن جو ہے کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اسٹیٹ کے سامنے۔ یہاں تو الٹا تھا، جب آپ نے مذاکرات کیے تھے 2020-21 میں جو ہے، تو اس میں تو باقاعدہ آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ اب وہی حال ہے کہ وہ آپ کے ناسور بن گیا، لیکن اب یہ بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے، اور مطلب ایک حکومت پہ بات نہیں آتی ہے وہ، مطلب اگر اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ تو ملٹری کی بنتی ہے نا۔ نہیں نہیں، آف کورس، اور اس کے اندر اب بڑا کنوینئنٹلی سارا کا سارا ملبہ جنرل فیض پہ ڈال دیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ جنرل فیض اپنا کام کر رہے تھے۔ اور نہیں، دوسری ہاں چیز اگین اس کے اندر جو مجھے تضاد نظر آیا وہ یہ کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اور تھرو دا ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان یا افغان طالبان، آپ نے ان کو آنے دیا واپس ہوں، پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں، ڈسپائٹ نوئنگ اینڈ ڈسپائٹ دیئر پبلک کلیم کہ وہ آپ کے ملک کے آئین کو نہیں مانتے۔ تو مجھے یہ بالکل بھی بڑا عجیب سا لگا کہ آپ کی ایک پالیسی تھی کہ جو لوگ آئین کو نہیں مانتے، دہشت گرد ہیں، اے پی ایس کے بچوں کا خون ان کے ہاتھوں پر ہے، انہیں آپ نے واپس آنے دیا، لیکن بلوچستان کے اندر جو لوگ آئین کے اندر بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے مار پیٹ کے واپس کوئٹہ بھیج دیا۔ بالکل صحیح بات، بالکل یہ دیکھیں یہی بات آتی ہے کہ آپ نے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی نہیں نا، ان سے جو دہشت گرد ہے، پیورلی دہشت گرد ہے، ان کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے ٹی ٹی پی کی۔ ٹی ٹی پی جو ہے بزور طاقت اپنا ایک نظام مسلط کرنا چاہتی ہے، مطلب ان کا نہ ہی سیاسی اس کا ہے، نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی چیز سے۔ وہاں پہ تو ایک لحاظ سے جو پارٹیز موجود ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، وہ اپنے طور پہ ایک سیاسی اس کو کرتی ہیں، جہاں پہ اسلامی پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، وہاں پہ ایکٹیو ہے، تو ان کے سیاسی ایک لحاظ سے مطالبات ہوتے ہیں۔ ان کا جو ہے بالکل پیورلی آپ کی وہ بن کے آتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اچھا اس میں بھی آپ نے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی۔ اب جیسے ایک مثال ہے کہ ابھی جو نئی، میں اس زمانے میں یاد ہے میں بہت جاتا تھا بلوچستان وغیرہ، میں نے پورا کور کیا، میری کتاب اسکارپین اسٹیل جو ہے اسی اس پہ تھی، تو ساری فرنٹ لائن پاکستان۔ تو اس میں جو ہے وہاں پہ جو ایک تو تھی ایک بیکورڈنیس کا ایک عنصر تھا وہاں، کہ جو ایک لحاظ سے جو لا اینڈ آرڈر جب کولیپس کرتا ہے تو پھر ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس خلا کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹی ٹی پی جیسی جماعتیں بنی تھیں۔ اچھا اس کے علاوہ بھی آتی ہے، اس میں تو خیر بہت دور چلی جائے گی بات، کہ آپ نے ملیٹنسی جو ہے ایک وقت میں آپ کی اسٹیٹ پالیسی رہی ہے۔ اٹ واز مینس ٹو، یعنی آپ اپنے جو انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے آپ ملیٹنسی کو باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت استعمال کرتے رہے، سالہ سال تک، ڈیکیڈز تک۔ اور وہی جو آپ کے پھر آپ کے خلاف بھی ہو گئے، پھر جب آپ نے
9/11 کے بعد آپ کو مجبوراً جو ہے اپنی تبدیلی لانی پڑی، یہ تو ساری چیزیں ہیں، وہ تو اس کی نوعیت ہی مختلف ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اب آپ ساری بات جو ہے افغانستان پہ ڈال رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ آ رہے تھے تو میں نے بہت لکھا تھا اس پہ کہ جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ پالیسی جو ہے کہ آپ بغیر ان کے لوگوں کو، عام لوگوں کو اب واپس آ رہے ہیں۔ مسلم خان جیسے لوگوں کو رہا کر دیا ہے، جس میں میں اس سے ملا ہوں کئی دفعہ، یعنی پیورلی دہشت گرد جس کو کہتے ہیں پکا، تو وہ جو ہے اس کے خیالات بھی سننے، تو اس کو تو آپ نے رہا کر دیا بغیر کسی کنڈیشن کے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ، اب آپ بتائیے مجھے کہ پھر کیا کیا توقع کریں؟ افغانستان کی جہاں تک بات ہے تو آپ کی بارڈر تو کھلی رہی تھی، آپ کی تو آتا ہے تو رہی تھی، آپ کی تو ایک لحاظ سے ایک پالیسی کا حصہ بن کے آئی تھی کہ طالبان کی آپ حمایت کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے اب افغانستان میں جب آیا یہ طالبان، سب کو پتا تھا کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے، اور خود کچھ سیکیورٹی حلقے بھی ہم سے کہتے تھے کہ بات صحیح ہے، کہ ان کے خوف بھی تھا ایک کہ افغانستان میں اگر طالبان واپس آتے ہیں یا کسی خطے میں بھی ایک چھوٹے سے شہر میں جو بارڈر لائن پہ آتے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی ریوائو ہو جائے گی۔ سب کو بتاتا ہے کہ ٹی ٹی پی یہاں سے آپ نے نکالا جو ہے وہ جا کے افغانستان میں بنے، جو بغیر افغانستان میں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی بغیر طالبان کی کے سپورٹ کے نہیں رہ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ دیور پارٹ آف دا جو اسٹرگل تھی افغانستان کے اندر، اس کی شروع سے تھے، پہلے جہاد میں حصہ لیتے تھے، یہی تھے، تو وہی اس وقت تو آپ کے لیے مجاہدین تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، سب کو پتا تھا کہ افغانستان میں اگر آتی تو ایک حد تک جو ہے دوبارہ یہ خطرہ ہوگا، تو اس کے لیے پیش بندی یا پہلے سے پالیسی کوئی نہیں بنی تھی، بالکل الٹا کیا آپ نے، یہاں آنے دیا ان کو۔ آپ نے خوشی سے کہا کہ جو ہے وہ آزادی ہوگی، اس کو سلیوری سے فلانا، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اب طالبان نے وہاں جدوجہد کے ذریعے جو بھی تبدیل آئی وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو تھا صورتحال، یہ اس میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا۔ اس کے لیے کیا بندوبست کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آدھے وقت تو آپ بات چیت کرتے رہتے تھے، آدھے وقت بات چیت کرتے رہتے۔ ابھی ہر حکومت نے اسی طرح، وہ حکومت سے مطلب یہ ہے کہ پیچھے تو آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی تو ساری ملٹری بناتی ہے، تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے جس کا خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ بھئی کہ آپ کولیپس کر گئی ہے یہ آپ کی یہ سویڈن حکومت۔ مطلب ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ آپ کریٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاپٹس کے ذریعے حکومت کرانا چاہتے ہیں، آپ ہر چیز پر قابض بھی ہوتے ہیں، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ جی کولیپس کر گئی۔ کولیپس کیا مطلب؟ سسٹم ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس پریڈیٹر اسٹیٹ پہ واپس آتے ہیں، اور آپ نے ڈومینیشن جو آپ نے بات کی پہلے کہ پنجاب کی ایک کلیئر کٹ ڈومینیشن نظر آ رہی ہے، آئی تھنک ایک کیس ان پوائنٹ اس کا چولستان کنال پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے کہ اس پہ سندھ میں بھی ایک موومنٹ کھڑی ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی پریشر میں ہے، لیکن پنجاب کا ویو ہے کہ ہم کریں گے جو ہم نے کرنا ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر بھی اگر ہم زوم ان کریں تو ایک دراڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک سسٹم جس کو پاپولر لیجیٹمیسی حاصل نہیں ہے، جو کہ ایک پریڈیٹر سٹیٹ ہے، وہ رول کر رہی ہے ایک ایسی پاپولیشن کے اوپر جس نے کلیئرلی ووٹ نہیں دیا تھا اس رولنگ ڈسپینسیشن کے لیے۔ بالکل آپ جیسی بھی بات کر لیں، مارجن پہ ادھر آدھا آدھا پوائنٹ اوپر آدھا پوائنٹ نیچے کر دیں، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ الٹیمیٹلی آنیسٹ ٹروتھ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ الیکشن جیتی تھی۔ تو اس وقت جو بالکل رولنگ ڈسپینسیشن ہے، جو پنجاب ڈومینیٹڈ سسٹم بنا ہے، وہ پنجاب کی عوام کی مرضی سے بھی نہیں بنا۔ تو بالکل صحیح آپ کہہ کو رہے ہیں۔ یہ کیسا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ایک ہمیں ابھرتی ہوئی وہی جو ہے ٹینشنز، وہی فاؤنڈیشن کے اوپر کھوکھلا پن اسٹیٹ کا نظر آ رہا ہے، جو کہ ٹھیک ہے آپ کراچی میں ٹالریٹ کر سکتے تھے، بلوچستان میں کر لیتے، خیبر پختونخوا میں کسی حد تک کر لیتے، اب آپ کے کور کے اندر یہ سینٹیمنٹ آ گیا ہے۔ اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایوالونگ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جب میں بات کی پنجاب ڈومینیشن، تو پنجاب کی جو رولنگ کلیک ہے اس کی بات میں کہہ رہا تھا۔ جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، وہاں پہ بھی جتنی اویکننگ آئی ہے، مطلب وہ پنجاب نہیں ہے جو کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر دفعہ ایک متقل اس قسم کے ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ جو انہوں نے ووٹ کا جو تھا سب سے زیادہ اگر دیکھا ہے تو اٹ واز اے ریولیوشن تھرو بیلٹ باکس تھا، مطلب اس کو مطلب ناکام سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا تھا۔
پنجاب کے اب اس وقت جو سب سے خطرے کی گھڑی ہے ان کے لیے، خاص طور پر قرآنوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ پنجاب بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے، مٹ اٹھ کھڑا عوام وہاں پہ انہوں نے ووٹ دے کے ثابت کیا کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے ایک زمانے میں فوج کے یہ پنجاب کے اندر ایک فوج کی سمپیتھی ہوتی تھی، اب آپ پنجاب کسی علاقے میں چلے جائیے آپ کو وہ نظر نہیں آتی ہے۔ ایک دراڑیں پڑ چکی ہیں، بہت زیادہ دراڑیں۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ پنجاب کی حکمرانی سے مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی جو رولنگ کلیک ہے اس کی ڈومینیشن ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خلاف پنجاب کے لوگ بھی ایک حد تک انہوں نے اپنا رائے دہی دی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت اگر صحیح معنوں میں الیکشن کے رزلٹ، آپ میں بیٹھا ہوا تھا جس زمانے میں الیکشن تھے ایک اسٹوڈیو میں، ایک مجھے بلایا تھا انہوں نے کرنے کے لیے، تو وہاں 4 بجے تک میں 4 بجے صبح تک الیکشن کے اس میں ابھی تک الیکشن کے نام، وہاں پہ جو ہمارے پاس خبر آئی تھی لاہور سے جو کہ ان کا گڑھ ہے مسلم لیگ کا، وہاں سے وائپ آؤٹ ہو گئے تھے، نواز شریف ہار گئے تھے، یہاں صاحب ہار گئے تھے جی۔ مجید ہار گئی تھی، شہباز شریف ہار گئے تھے، وہاں پہ 1 یا 2 سیٹ ان کے پاس جاری تھی۔ اچھا اسی طرح خواجہ صفدر جو میں جب اٹھا تھا اس وقت ہی واز ٹریلنگ بائی اباؤٹ 40,000 ووٹ، جو آصف صاحب ڈیفنس منسٹر جو ہیں۔ اور ڈیفنس منسٹر جو ہے جو سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، اس وقت وہ ہار چکے تھے الیکشن۔ اگر صحیح معنوں میں الیکشن کے رزلٹ اگر آتے تو ان کو مشکل سے 15 یا 20 سیٹیں زیادہ نہیں ملتی پی ایم ایل میں۔ ایک پنجاب کے اندر بھی ایک ریولیوشن تو آیا ہے، ایک سوچ میں آیا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں رولنگ کلاسز میں اور لوگوں کی، تو بہت بڑا تضاد پیدا ہوا ہے، بہت بڑا۔ مطلب ایک لحاظ سے وہ نہیں ہے وقت کہ ایسٹ پاکستان کے جب وہ کہہ رہی تھی تو وہاں پہ ایک رائے تھوڑی سی مختلف تھی، اب رائے پنجاب کی اور ان کی رولنگ کلاس میں بہت بڑا ایک فرق آ گیا ہے۔ اس وقت اگر آرمی سپورٹ نہ ہو ان کو تو 1 منٹ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اچھا زاہد صاحب، اس کے اندر جو میرے لیے اینیکڈوٹلی رائٹ، اگین آپ بھی فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کانورزیشنز، پاکستان میں ایوالو کس طرح ڈیبیٹ ہوتا ہے اس پہ فوکس، جو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی، اور یہ میرا آئی ووڈ لو یور تھاٹس آن پیکا اینڈ ابھی جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے آواز کے اوپر، ایکسپریشن کے اوپر، کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے اس سے سوال کہ ہم نے دیکھا 2018 کے بعد جرنلسٹ پہ اٹیک ہوئے، متی اللہ جان، اسد علی طور وغیرہ، کیمپینز چلیں، ٹارگٹ کیا گیا، لوگ آف ایئر ہو گئے، یہ سب ہوا۔ اور اس وقت جب آپ اور میرے جیسے لوگ جو نظر رکھتے ہیں ڈبیٹ کے اوپر کس طرح چیزیں سپن کی جاتی ہیں، مجھے جو ایک چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی تھی وہ یہ کہ ایک بڑا چنک پاکستان کا جو آن لائن موجود تھا وہ ان ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا تھا کہ نہیں کچھ کیا ہوگا غلط تبھی اٹھایا گیا ہے، نہیں اس نے غلط بات کی تھی، یہ اسٹیٹ کے مخالف ہے، یہ غدار ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے۔ اب جب فرحان ملک کو اٹھایا گیا، وحید مراد کو اٹھایا گیا، اور بھی ہراسمنٹ جو چل رہی ہے میڈیا ایکو سسٹم کے اندر، جب ہمارے پاس خبر آتی ہے تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ بائی اینڈ لارج اکراس دا آئل ایک ہے ٹائنی میجورٹی اب ہے جو کہتی ہے کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہارڈ اسٹیٹ کو جیسا آپ نے بھی کہا مضمون لکھ دیتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹالریبل نہیں ہے۔ آپ کو یہ کتنی بڑی چیز ایوولوشن میں نظر آتی ہے کہ ایک طرح سے فرام اے پبلک کانورزیشن پوائنٹ آف ویو ایک کلیئرٹی آ رہی ہے پاکستان کے شہریوں کے اندر کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا، یا ہم نے آواز اٹھانی ہے جتنی بھی چھوٹی سی آواز ہو، لیکن برا سمجھنا ہے ان چیزوں کو جب پیکا پاس ہوتا ہے یا جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا ہے یا کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لاسٹنگ ہوگا کیا، یا پھر اگلی ڈیل کے بعد پھر عوام جو ہے یا اس کا ایک بڑا حصہ دوسری طرف چلی جائے گی؟ دیکھیں اس وقت جو واقعی صورتحال ہے وہ یہ بات صحیح ہے کہ پہلے بھی ہم نے اس قسم کی کاروائیاں دیکھی تھی، مدعو اللہ کی بات کی آپ نے، اسد طور کے اٹھائے جانے کی اس قسم کا وقت ہوتا ہے، لیکن اتنا دباؤ پڑتا تھا کہ ان کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ مدعو اللہ کو جو ہے 3 گھنٹوں بعد چھوڑنا پڑا، جو بھی جنہوں نے بھی اٹھایا تھا۔ اب جو ہے یہ کئی سالوں بعد میں دیکھ رہا ہوں، میں خیال ضیاء الحق میں نے جرنلزم شروع کی تھی، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہم کر جاتے تھے، لیکن وہاں پہ بھی مطلب ایک لحاظ سے کمپلیٹ کلائم ڈاؤن تھا، اور یہ تھا جس میں جو ہے ظاہر رائے کہ اس طرح تو نہیں تھی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اس لیے بھی آتی ہے کہ بس آپ اٹھا لے جاتے ہیں۔
اب پی کا قانون جو ہے دیکھیں، یہ بات جس طرح سے آپ نے بات کی کہ انہوں نے باقاعدہ قانونی طور پہ ایک ایسی چیز کرنے کی کوشش کی جس میں سزائیں دی جاتی ہیں. اب یہ آ، لیکن میں اس کو صرف جرنلسٹوں کے خلاف نہیں دیکھتا ہوں. پی کا لوگوں کا شاید کانسیپٹ یہ پرسپشن یہ بن کے آیا ہے کہ جو ہے وہ پی کا قانون جو ہے صرف صحافت کو دبانے کے لیے. صحافت تو جس طرح سے کنٹرول کرنا تھا مین اسٹریم کو وہ کر چکے ہیں یہ لوگ. مطلب آج طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. وہ دیکھیں آپ ذرا ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو 50 سے قریب یہ ہے نیوز چینلز ہیں، وہ سب پی ٹی وی لگتے ہیں. میں نے تو تو سنا ہے کہ روز صبح اور شام میں لسٹ آتی ہے خبروں کی کہ آپ نے خبر نشر کیا کرنی ہے. اور کس کو آپ کو بلانا ہے یہ بھی آتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ تو جو قانون بنا ہے وہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے. یہ لوگوں کی جو اینی کائنڈ آف ڈسینٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا کرمنلائزیشن آف ایکسپریشن. اور یہ جو ہے اس چیز کو ہم دیکھیں تو اب لوگ اٹھائے جاتے ہیں جس طرح سے، لیکن ایک یہ ریزسٹنس بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے بالکل خاموشی ہے، موت کی خاموشی ہے، ہر شخص اس کو لے کے. ایک تو زمانہ بدل گیا ہے، شاید ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ چیزیں نہیں کنٹرول کے وہ ذرائع استعمال نہیں ہو سکتے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس مطلب بہت ہی ایک سال میں یہ چیز یاد ہے کہ جب میں ٹائمس کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا تو ایٹیز میں، ہاں ایٹیز اور نائنٹیز کا تھا، تو وہاں جا کے جو ہے ٹیلی گراف آفس جانا پڑتا تھا وہاں پہ بھیجنے کے لیے. یہ ٹیلی پرنٹر پہ وہ ٹائپ ہوتا تھا، وہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا تو وہیں پہ فیتے کھینچ لیتے تھے. تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ طریقہ آپ نے. اب تو اس کے بعد جس طرح سے ایک ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ آئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو آپ اس ابھی طرح بھی سے روک. ابھی بھی تاریخ کھینچنے پی ٹی اے سے بٹن بند کر دیتے ہیں. اب اس کے باوجود دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا کو تو وہ کہاں پہ ختم کر پائے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو ہے اس کی اس. مینٹالٹی وہی ہے کہ تار بند تار کھینچ دو. ہاں تار کھینچ لیں گے. اب مسئلہ یار یہ کوئی وہ تو نہیں ہے آج کل وہ ٹی وی اس پہ تو نہیں چلتے ہیں کہ جو آپ نے وہ جو پلگ کھینچ لیا تو وہ سارا ڈارک ہو جائے گا، وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں کتنا آپ دبائیں. اچھا مجھے بتائیے کہ ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جس طرح کی پابندی لگی ہے، جس طرح کا کنٹرول ہے، تو اب لوگوں کا اعتماد جو ہے آپ کے یعنی مین اسٹریم ٹی وی خاص طور ٹی وی چینل پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. 99% لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ اپنے ویلاگس دیکھتے ہیں. ویلاگ میں سنسیشنزم بھی ہوتی ہے بالکل، اور اس بکتا بھی ہے مال جس کو کہتے ہیں کہ مال بیچنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. انہوں نے بلکہ فیک نیوز کو اور فروغ دیا ہے اس قسم کی پابندیاں لگا کے. کہ دیکھیں جب آپ اس قسم کے بند کرتے ہیں، جب لوگ اگر فرض کیجیے آپ کے ٹی وی آپ کو آزاد ہوتی ہے، لوگ ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک حد تک لوگ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں نا، جو کہ آپ کھل کے بات کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان چیزوں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. اب جو ہے وہ چیز ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پھر اور لوگوں بھی آتے ہیں اس میں، ایک صحیح خبریں بھی ہوتی ہیں اور ایک پھر فیک نیوز بھی آتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ان کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اسی لیے وہ جو کیا 5th جنریشن وار اور پتہ نہیں کیا کیا جو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں کہ اچھا دشمن کا اب زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہر چیز میں دشمن کو. یہ کہ اب وہ دور بھی ختم ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یقین کر لیں. اب سب پہلے پنجاب کی بات آئی تھی، اس وقت پنجاب میں یعنی جو ہے زیادہ جو ہے ایک حد تک ایک آرائے عامہ بن کے آ رہی ہے خلاف اس چیز سے. آپ زیادہ تر جو ہے اس کے تو میں وہی کہہ رہا تھا وہ بھی حالات تبدیل میں. پنجاب وہ پنجاب نہیں ہے جس میں جو حکمران طبقے جو ہے وہ اس کو جو بھی چاہیں وہ کرنا شروع کر دیں. تو ایک جنرل اویکننگ سے خوفزدہ بہت زیادہ ہیں یہ لوگ، بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. بلوچستان میں تو بروٹ فورس استعمال کر سکتے ہیں، پنجاب میں نہیں کر سکتے. آئی کی ہے تھنک انہوں نے، کیا یہ ہے لوگوں کو جیسا خواتین کو اٹھا اٹھا کے بند کیا ہے لوگوں کو پی ٹی آئی کے اب تک جیلوں میں بند ہیں بغیر کیا کہتے ہیں 2 2 سال ہو گئے ہیں بغیر کسی اس کے سزا کے. پھر اس کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل بھی ہوئے ہیں، اس میں زیادہ اکثریت جو ہے وہ پنجاب کے ہی ہیں. تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ اب آپ جس کو کہتے ہیں نا آپ کے اپنے گڑھ میں جو کہ کہتے ہیں پاور سینٹر جو تھا وہاں پہ بھی اب چیزیں وہ نہیں رہی ہیں جو کہ پہلے تھی. آئی تھنک یہ سب سے بڑا
ایک طرح سے ایشو ہے فیڈریشن کا. آئی تھنک لاسٹ ٹائم آپ جب پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے آپ نے کہا تھا ملٹری رول وتھ اے سویلین فساد. اب وہ ہارڈ اسٹیٹ اگر بنتا ہے تو بہتر ہے کہ پورا کا پورا ملٹری رول ہی کر دیں تاکہ ہم سب کو کلیئرٹی ہو جائے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے. لیکن ہے تو وہی اس وقت کہ جہاں آرڈر آتا ہے وہاں سے پی ایم ایل این اور ان کے اور الائز سلوٹ اس سے کرتے زیادہ ہیں. تابے دار حکومت بھی نہیں مل سکتی ہے اس ہم سے کو. زیادہ تابے دار بالکل نہیں مل سکتی. بلکہ نواز شریف صاحب کا جو تھوڑی بہت کثر اور ایوولوشن ہوئی تھی نائنٹیز کے بعد وہ ان کے بھائی صاحب نے پورا کا پورا اس پہ پانی پھیر دیا ہے. جب یہ کہ فلائی اوور کا افتتاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں سپہ کی تعاون سے رہا ہے. ابھی جو ہے بالکل آئی ایم ایف کا جو ابھی ڈیل ہو گئی ہے اسٹاف لیول پہ جو آپ کو نیکسٹ ٹرانش مل جائے گی تو کہتے ہیں وہ بھی سپاہ سالار کی مرضی سے ہوا ہے یہ. بالکل. تو اب یہ حال ہے. تو آئی مین دس از دا بگیسٹ کنسرن کہ جو مائنڈ سیٹ ہے آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح فرمایا وہ یہی مسئلہ ہے. اور اگر ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے میرے خیال میں ویسے ہی ہارڈ اسٹیٹ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پیریفری پر ہیں. اٹس ناٹ گون سالو دا پرابلم اینڈ آئی تھنک دس از دا بگیسٹ ایشو فیسنگ پاکستان. تو ایز آلویز ویری گڈ ٹو ہیئر فرام یو. آپ سے سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے. آپ کے کالمز پڑھ کے بہت کچھ سمجھ آتا ہے. تو شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور جن لوگوں نے بہت بہت پورا شکریہ مضمون اللہ. پڑھنا ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ضرور پڑھیے گا. اینڈ وی ول انوائٹ یو آن سون انف کہ اگلا ہارڈ اسٹیٹ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ اب سے بلین فساد رہتا بھی ہے کہ نہیں کتنے ٹائم تک. بہت خوشی ہوئی زہر. تھینک یو زاہد صاحب. ابھی ہمارے کام میں اگر آنا ہوا وہاں پہ بھی آپ کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں تو ہمارے یہاں بھی جو ہے پچھلے 2 دن پہلے میں کیونکہ ٹفٹ یونیورسٹی میں نے پڑھا ہے تو وہاں جس طرح اٹھایا گیا ٹرکش پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو ترکش خاتون جو پاکستانی ہے اسٹائل ہی تھا بالکل. یا میرے جو ترکی کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ترکی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت. وہاں بھی پروٹیسٹ ہاں. چل رہے ہیں. تو بoston جو ہے وہ ترکی یا اسلام آباد کی یا کراچی کی سڑکوں کی طرح بنا ہوا ہے اس وقت. لیکن وہاں بھی پروٹیسٹ اب جاری ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. چلے ہاں. شکریہ بہت چلے بہت. بہت